हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। दोस्तों, हमें काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे तो हम एक एक के कमेंट्स करके वीडियो बना रहे। तो एक अंसारी शायद नाम है उनका, उन्होंने बहुत सारे वीडियो पे यही एक एक कमेंट, सिर्फ वही कमेंट किया है। तो आज हम उसी के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। तो वीडियो का टाइटल है कि तर्जुमा कुरान कंज उल ईमान बाय फारूक खान रिजवी। तो इनका बयान है। ये कंजुल ईमान मतलब मुझे लगता है कि कुरान का कुछ ट्रांसलेशन है। ये आज के वीडियो में देखने वाले हैं। हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं। जद्दा में एक मीटिंग रख लो, हमें बुला लो। अगर 10 मिनट में हमने तुम्हारे अकीदे को बातिल करार ना दे दिया तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। इनके चैनल को सब्सक्राइब कर डिस्क्रिप्शन में। और जब कंजुल ईमान मंजर आम पर आया तो लोग दंग रह गए और ये कहने पर मजबूर हो गए कि यकीनन कुरान अजीम का तर्जुमा सही तौर पर करने का हक अगर किसी जात ने अदा किया है तो वो इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी की जात है। और आज मैं बिला मुबालगा कहता हूँ, हजरत का ताल्लुक दिल्ली से है। अगर हजरत कभी प्रेस या उधर गए हों तो हजरत खुद बताएंगे आपको। मैं बिला मुबालगा बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आज पूरी रूए ज़मीन और एशिया में सबसे ज़्यादा जो तर्जुमा कुरान छपता है और लोगों के हाथों तक जाता है वो कंजुल ईमान के अलावा किसी का तर्जुमा नहीं। हत्ता के वहाबी भी छापते हैं इसलिए कि उनको पता है कि ये बिकता ज़्यादा है, लोग खरीदते इसे ज़्यादा है, हदियतन इसे ज़्यादा लेते हैं और इसमें हमारी कमाई है। तो आप यहाँ तक ताज्जुब करेंगे कि ताज कंपनी लाहौर जो पाकिस्तान की ये पहली कंपनी है जो सबसे ज़्यादा कंजुल ईमान छापती है। बल्कि यहाँ तक कि एक रिकॉर्ड है इनका कि तर्जुमा कुरान छापने में इनसे ज़्यादा आज तक किसी ने नहीं छापा। ताज कंपनी लाहौर, लेकिन ये अकीदतन कौन है? अकीदे के एतबार से कट्टर देवबंदी है ये। और छाप रहे क्या है? कंजुल ईमान। फरीद बुक डिपो, मैं नाम लेता हूँ, मुझे किसी को इतना कोई डरने की जरूरत नहीं है। फरीद बुक डिपो दिल्ली का है, वहाबी का इदारा है, मगर कंजुल ईमान सबसे ज्यादा ये छापते हुए नजर आता है। तो ऐसे कई इदारे जिनको मैं जानता हूँ, मैंने देखा है अपनी आंखों से, ये कंजुल ईमान शाये करते हैं और छापते हैं बाकायदा। क्यों छापते हैं वो भी जानते हैं कि लोग कंजुल ईमान को ही पसंद करते हैं। अब हाल में ये हुआ, मैं एक थोड़ी सी और आपको तारीखी मालूमात देना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 16 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान के कुछ वहाबियों के पेट में बड़ा दर्द हुआ और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हाई कोर्ट में अपील की, कहा कि कंजुल ईमान पर पाबंदी लगाई जाए। और दलील ये दी गई कि कंजुल ईमान पर पाबंदी इसलिए लगनी चाहिए कि ये तर्जुमा कुरान सही नहीं है और सऊदी अरब में इस पर पाबंदी लगी हुई है। कहाँ पाबंदी है कंजुल ईमान की? सऊदिया में। सऊदिया में ले जाने नहीं देते। सऊदिया में कुरान का तर्जुमा ले जाने नहीं दिया जाता। कहा सऊदिया में पाबंदी है, लिहाजा पाकिस्तान में भी पाबंदी लगनी चाहिए। जब हाई कोर्ट में उन्होंने ये बात पर अपील की तो हाई कोर्ट के जज की बेंच ने ये फैसला किया, कहा कि ये मजहब से मामला ताल्लुक रखता है और इसका ताल्लुक मजहब से है। चूंकि हम तो दुनियावी इल्म हासिल किए हुए, हम नहीं बता सकते कि तर्जुमा कंजुल ईमान सही है या नहीं है। और जहाँ तक रहा सऊदिया में पाबंदी है तो ये बात हमारे लिए काबिल दलील और काबिल तवज्जो नहीं है। वजह ये है कि सऊदिया का कानून अलग है, वहाँ के निज़ाम अलग है। ये तो खैर अदालत का फैसला था, लेकिन मैं कहता हूँ कि सऊदिया में जो पाबंदी है वो इस बुनियाद पर नहीं है कि उन्होंने तर्जुमा कंजुल ईमान को गलत समझा है। वो इसलिए है कि यहाँ के गुलामों ने अपने आकाओं के हाथ पैर जोड़ जोड़ के गुजारिशें की है कि आए आकाओं कंजुल ईमान पर पाबंदी लगा दो। क्यों? ये कंजुल ईमान का तर्जुमा अगर सऊदिया की सरजमीन पर आया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नजद के किले ढह जाएं, कहीं हमारे नजद के किलों में आग न लग जाए। क्योंकि वजह ये है कि जो कंजुल ईमान पढ़ लेता है वो
سمجھ لیتا ہے کہ قرآن کی منشا کیا ہے، عشق رسول کسے کہتے ہیں، شان الوہیت کیا ہوتی ہے، احترام خدا بند قدوس کیا ہوا کرتا ہے، تو کہا کہ پابندی لگا دو۔ اب سعودیہ میں حکومت نے جو پابندی لگائی، یہ ان وہابیوں سے پوچھو جو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے کنز الایمان اگر صحیح ہوتا تو سعودیہ میں پابندی کیوں لگتی؟ ہم نے کہا جناب سعودیہ میں تم غلاموں نے اپنے آقاؤں کے پیر پکڑ پکڑ کے پابندی لگوائی ہے، ورنہ بتاؤ تمہارے سعودی آقاؤں میں کون ہے جو اردو زبان جانتا ہے؟ بھائی تمہارے آقا تو اردو ہی نہیں جانتی ہے، جب ان کو اردو ہی نہیں پتا تو ان کو کیسے معلوم ہے ترجمہ غلط ہے؟ اور دوسرا کہ ہمارے علماء نے بارہا چیلنج کیے کہ اگر تم کو کنز الایمان پر بات کرنا ہو، ہمارے عقیدے پر بات کرنا ہو، تو تم جب چاہو جدہ میں ایک میٹنگ رکھ لو، ہمیں بلا لو، اگر 10 منٹ میں ہم نے تمہارے عقیدے کو باطل قرار نہ دے دیا تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔ تو یہ تو تم دادا گیری کی بنیاد پہ کر رہے ہو، تم نے حقائق کی بنیاد پہ نہیں کیا۔ تم نے آج تک کنز الایمان کو لے کر کوئی مناظرہ نہیں کیا ہم سے، آج تک تم نے کبھی ہمیں چیلنج نہیں کیا۔ ہم چیلنج کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو، تم اپنے تراجم لے آؤ، ہم کنز الایمان لاتے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سا ترجمہ قرآن تفاسیر کی روشنی میں ہے، کون سا ترجمہ قرآن وہ ہے جو منشاء الہی پر پورا صاحب اترتا ہے۔ لہذا وہ دلیل دی گئی اور کہا گیا کہ صاحب سعودیہ میں پابندی اس لیے لگائی جائے، تو ہائی کورٹ کے ججوں نے یہ فیصلہ کیا، کہا صاحب ہم فیصلہ یہ نہیں کر سکتے، لہذا ہمارا خیال یہ ہے کہ جامعہ ازہر مصر جو ورلڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جہاں ہر زبان کے ماہرین ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں جو کسی ایک خاص مکتب فکر سے تعلق نہیں رکھتے، نہ وہ بریلی ہے، نہ وہ شیعہ ہے، نہ دیوبندی ہے، وہ ایک تحقیقی معاملے میں اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں اور کسی خاص طبقے سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے، تو ان جامعہ ازہر کے فاضل جو ہے محققین ہیں جو اردو زبان جانتے ان کے سامنے ترجمہ کنز الایمان پیش کیا جائے اور پیش کرنے کے بعد ان سے رائے لی جائے کہ ترجمہ کنز الایمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ ایک نسخہ وہاں بھی بھیجا گیا اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ پاکستان کے اندر جمعیت علماء حدیث، یہ ایک جماعت ہے اہل حدیثوں کی سب سے بڑی، اور اس کے اس وقت جو شیخ الحدیث بول لیجئے یا اس کے چیف بول دیجئے یا اس کے جو بھی آپ اس کے ہیڈ بولیں، صدر بول دیں، آپ اپنی زبان میں جو بھی سمجھتے ہیں، یعنی جمعیت علماء اہل حدیث کے جو سب سے بڑے عالم فاضل مانے جاتے تھے جن کا نام تھا مولانا یوسف زئی، ان کے پاس بھی ایک ترجمہ بھیجا گیا کہ جمعیت علماء اہل حدیث کنز الایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب اہل حدیث الگ ہے، آبجیکشن دیوبندیوں نے دیا تھا، چنانچہ مولوی یوسف زئی صاحب نے ایک رسالہ لکھا پورا، اور وہ رسالہ میرے پاس موجود ہے اس وقت، میں آپ کو اسکرین پر وہ رسالہ دکھا بھی رہا ہوں۔ دیکھیں یہ ہے وہ رسالہ جس کا نام ہی انہوں نے رکھا کنز الایمان اہل حدیث کی نظر میں۔ الاستاذ سعید بن عزیز یوسف زئی، امیر جمعیت برادران اہل حدیث پاکستان، انہوں نے رسالہ شائع کیا اور یہ پورے رسالے میں انہوں نے کنز الایمان کی تعریفوں کے وہ پل باندھے کہ دیوبندیوں کی بھی داد کھٹے ہو گئے، حالانکہ یہ ہمارے عقیدے کے نہیں ہیں۔ میں ان کے چند اقتباسات پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 5 پر لکھتے ہیں، مولوی یوسف زئی کنز الایمان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جہاں تک حضرات علماء دیوبند کا تعلق ہے وہ تو نہایتی شد و مد سے اس کی مخالفت بلکہ تکفیر تک کرتے ہیں، مگر میں نہایتی وضاحت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک ہم نے کنز الایمان میں نہ تو کوئی تحریف پائی ہے، نہ ہی ترجمے کسی قسم کی غلط بیانی کو پایا ہے، نہ ہی کسی بدعت اور شرک کرنے کا جواز پایا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ترجمہ قرآن مجید ہے کہ جس میں پہلی بار اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ جب ذات باری تعالیٰ کے لیے بیان کی جانے والی آیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہے تو باوقت ترجمہ اس کی جلالت، علویت، تقدس و عظمت و کبریائی کو بھی ملوث خاطر رکھا گیا ہے، جبکہ دیگر تراجم خواہ و اہل حدیث سمیت کسی بھی مکتب فکر کے علماء کے ہو ان میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے ہم اس بات کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے کہ کنز الایمان میں جو خوبیاں ہیں وہ ہماری جماعت کے مولویوں کے بھی ترجمے میں نہیں پائی جاتی۔
ہمارے مولوی بھی ایسا ترجمہ نہیں کر سکے. کہتا ہے آگے لکھتا ہے کہ اسی طرح وہ آئے تھے جن کا تعلق محبوب خدا شفیع روز جزا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, یا جن میں آپ سے خطاب کیا ہے, تو با وقت ترجمہ جناب مولانا احمد رضا خان صاحب نے یہاں پر بھی اوروں کی طرح صرف لفظی اور لغوی ترجمے سے کام نہیں چلایا ہے, بلکہ صاحب ما ینطق عن الہوا اور ورفعنا لک ذکرک کے مقام عالی شان کو ہر جگہ ملحوظ خاطر رکھا ہے. یہ ایک ایسی خوبی ہے جو دیگر تراجم میں بالکل ہی ناپید ہے. کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ جب رسول کا ذکر آیا ہے یا رسول سے خطاب ہے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام عالی شان کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے. جہاں اللہ کی صفاتوں کا ذکر ہے وہاں اللہ کے مقام اور اس کی شان و رفعت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. اور یہ ایک ایسی خوبی ہے جو کنز الایمان کے علاوہ کسی ترجمہ قرآن میں موجود نہیں ہے. یہ خود اہل حدیث کے مولوی صاحب جو اقرار کر رہے. اور صفحہ نمبر آخری 11 پہ جہاں رسم رسالہ اینڈ کے, بڑا طویل رسالہ ہے, کیا کہتا ہے آگے, یہ آخری پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے باوجود ان کے حنفی ہونے کے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ترجمے میں وہ چیزیں پیش کی ہے جس کی نظیر علماء اہل حدیث کے یہاں بھی نہیں ملتی. ہم اختلاف رکھتے, کہتا کیوں, چونکہ وہ حنفی اور ہم اہل حدیث ہے, بہت سارے معاملات میں ہمارا ان سے اختلاف ہے, لیکن ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ کنز الایمان کے ترجمے میں انہوں نے وہ نظیریں پیش کی ہیں, وہ باتیں لائی ہیں جس کی نظیر ہمارے علماء اہل حدیث میں بھی نہیں ملتی. کنز الایمان واقعی ایک ایسا ترجمہ قرآن مجید ہے جو کہ ہر ایک متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا چاہیے. میں یہ بات برملا کہوں گا کہ کنز الایمان کا مطالعہ ہر اس شخص کے حق میں مفید ہے جو کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں اطاعت گزار ہے. یہ تو رائے تھی جناب کن کی, علماء اہل حدیث کے امیر, جمعیت اہل حدیث کے امیر مولوی سعید بن عزیز یوسف زئی کی. مگر جب جامع ازہر مصر کنز الایمان پیش کیا گیا, چنانچہ جامع ازہر مصر کے اندر تقریباً 20 علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور جن کو اس کام پہ لگایا گیا کہ کنز الایمان کا گہرائی سے اور تنقیدی مطالعہ کریں. اور جب انہوں نے مطالعہ کیا تو 20 علماء نے متفقہ طور پر اپنی دستخطوں کے ساتھ ایک تحریر ہائی کورٹ کو روانہ کی, پاکستان ہائی کورٹ کو, اور وہ باقاعدہ افکار رضا, رسالہ افکار رضا جو میرے پاس موجود ہے, پاکستان سے شائع ہوتا ہے, اس میں وہ تحریر چھپی. میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے کنز الایمان کی خوب تعریفیں کی, اور آخری جملہ جو بڑا عظیم تھا, انہوں نے کہا کنز الایمان کو ہم نے دیگر تراجم سے تقابل کیا, جتنے اب تک اردو ترجمے ہو چکے ہیں سب سے ہم نے اس کو ملایا, سب سے تقابل کیا, تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ باخدا اگر قرآن عظیم اردو زبان میں نازل ہوتا تو عین کنز الایمان کی شکل میں ہی نازل ہوتا. یہ کنز الایمان کی شان ہے کہ جس کو غیروں نے بھی اعتراف کیا ہے. لیکن آج ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیے اور ترجمے کے نام پر مفت میں غلط تراجم ہاتھ میں تھمائے جاتے ہیں. حاجی حضرات جاتے ہیں, مفت میں ایک ترجمہ تھما دیا جاتا ہے چھوٹا سا, بڑا خوبصورت, بڑی خوبصورت بائنڈنگ, بڑی خوبصورت کتابات, بڑے خوبصورت اوراق, بڑے چکنے صفحات اور پیج. ہمارا حاجی سوچتا ہے بھائی مفت میں مل گیا لے کر آ جاؤ, مگر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جناب یہ جو خوبصورت بائنڈنگ کے ساتھ خوبصورت کاغذ کا کتابت اور لکھائی کے ساتھ جو قرآن عظیم کا ترجمہ آپ کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے, اس میں کتنی خامیاں اور کتنی غلطیاں ہیں, اور اس کی بنیاد پر قرآن کے نام پر کتنے عقیدوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو کافی اچھا ویڈیو تھا, اور یہ کنز الایمان کے اوپر ویڈیو تھا, یہ قرآن کا ترجمہ ہے. تو کافی اچھا مطلب انہوں نے نکالا ہے. پاکستان کے لاہور سٹی میں بنتا ہے, شاید چھپتا ہے, تو وہاں پہ سب سے زیادہ بنتا ہے. اور پاکستان کے انہوں نے بتایا کہ 16 سال پہلے 16 سال پہلے کی یہ گھٹنا ہے کہ پاکستان کے کچھ لوگوں نے اس پر پابندی لانی چاہیے, کیونکہ سعودی عرب میں اس پہ بیان تھا, پابندی تھی, سعودی عرب میں لے کے جانے کو منع تھا.
اور کیونکہ پاکستان کے انڈیا کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ لے کے جانے کو منع تھا، تو اس لیے انہوں نے پابندی لگانی چاہیے پاکستان میں. تو اس کے لیے انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی گئے اور ہائی کورٹ نے بتایا کہ یہ مذہب کا معاملہ ہے. تو واقعی میں یہ کافی اچھا ویڈیو تھا اور کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھا، اور ہمیں ایک سبسکرائبر نے سجیسٹ کیا تھا، اس لیے ہم نے ویڈیو چوز کیا ہے. اور کنز الایمان ایک فاروق خان رضوی ان کے چینل کا تھا، انہوں نے بہت اچھا اسپیچ دیا، تو ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس کے لنک ہم ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے. ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے. ٹھیک ہے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.